अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर अली है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम उर्दू सॉन्ग ज़बान है और मैं इस चैनल पे उर्दू तशरीहात अपलोड करता हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी खुशियों के साथ गुजर रही होगी। तो मज़ीद आप लोगों के लिए चलता हूँ शेर नंबर 4 की तशरीह की तरफ। और शेर नंबर 4 कहाँ से आगाज़ करते हैं, यहाँ से आगाज़ करते हैं। है तमन्ना के रहे ना से तेरे खाली, न मेरा शेर न क़िता न कसीदा न गज़ल। है तमन्ना, तमन्ना के मानी ख्वाहिश, के रहे नाज से तेरे खाली, यानी ये मेरी तमन्ना है, ये मेरी उम्मीद है और मैं पर उम्मीद हो और ये मेरी ख्वाहिश है कि मेरे यानी मेरी जो शायरी है वो चाहे किसी भी सिर्फ में क्यों ना हो, न मेरा शेर न क़िता न कसीदा न गज़ल, चाहे मेरी शायरी किसी भी सिर्फ में क्यों ना हो, लेकिन उसमें हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा हज़रत ख़ातिमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र ज़रूर मौजूद हो। तो ये इसका मफ़हूम है, एक दफ़ा फिर सुने। तमन्ना के मानी क्या है, तमन्ना किसे कहते हैं और क़िता किसे कहते हैं। तो तमन्ना के मानी ख्वाहिश भी है, आरज़ू भी है। और नात किसे कहते हैं, नात तो आपको पता होगा कि नात वो नज़म जिसमें हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र किया जाए, की तारीफ़ बयान की जाए, तो उसे नात कहते हैं। शेर यानी किसे कहते हैं, कलामी मौज़ू को कहते हैं। क़िता एक ख़याल पर मुश्तमिल चंद अशआर का मजमुआ, उसको क़िता कहते हैं। कसीदा वो तवील नज़्म जिसमें किसी ज़िंदा शख्स की तारीफ़ की जाए, मसलन ये वो तारीफ़ की ज़्यादातर बादशाहों की बयान की गई है। और गज़ल किसे कहते हैं, गज़ल शायरी की वो सिर्फ जिनके हर शेर में मुख्तलिफ मज़मून होता है या अलग ख़यालात होते हैं, एक एक शेर में अलग अलग ख़याल वो बयान किया जाता है, तो उसको गज़ल कहते हैं। तो सबसे पहले इसकी तो आप मतलब यानी नसर सुने और मफ़हूम सुने। तो मफ़हूम इसका इस शेर का यह है कि मेरी ख्वाहिश है कि मेरा हर शेर, हर क़िता, हर कसीदा और हर गज़ल तेरी तारीफ़ से खाली ना हो, ये इसका मफ़हूम है। और अब इस शेर की तशरीह, मुख्तसर तशरीह सुने, इसके बाद इंशाल्लाह मैं डिटेल में आप लोगों के लिए चलूँगा ताकि डिटेल में आप समझ जाएँ कि इस शेर में शेर असल में कहना क्या चाहते हैं। एक शेर की तशरीह अगर मैं यहाँ पे अपलोड करूँ तो इससे भी आपको यानी नंबर मिल सकते हैं, लेकिन डिटेल में जो तशरीह है तो उससे मतलब यानी जो फेडरल वाले जो स्टूडेंट हैं, जो पंजाब वाले जो स्टूडेंट्स हैं, वो इससे इस्तेफ़ादा कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो तशरीहात की जाती हैं तो ज़्यादा तफसील में भी मतलब यानी तफसील में जाना भी पड़ता है। तो बहरहाल, और यहाँ पे जो केपी के जो स्टूडेंट हैं, तो केपी के स्टूडेंट भी मतलब ये भी तफसील की तरफ यानी जाना चाहते हैं या जा सकते हैं, ताकि एक चीज़ जितनी तफसील से आपको बयान की जाए तो वो सही तरीके से आपके ज़हन में बैठ सकती है। बहरहाल, तशरीह की तरफ आप लोगों के लिए चलता हूँ। शेर में शायर मोहसिन काकूरी शेर में यानी अपनी ख्वाहिश का और अपनी आरज़ू का इज़हार कर रहा है और कह रहा है कि मेरी ज़िंदगी की ये अव्वलीन और आखिरीन ख्वाहिश और आरज़ू यही है कि मैं जिस किस्म की भी शायरी करूँ, कि मैं जिस सिन में भी शायरी करूँ, इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र मुबारक ज़रूर मौजूद हो। अगर मैं शेर लिखूँ तो उसमें भी आप वसल्लम का ज़िक्र हो, अगर क़िता लिखूँ तो उसमें भी आप वसल्लम का ज़िक्र मौजूद हो, और अगर मैं मतलब यानी क़िता के अलावा कोई और सिन में मैं शायरी करूँ तो उसमें भी हमारे प्यारे नबी वसल्लम की तारीफ़ है, जो तहसीन है, जो सताइश है, वो उनके अंदर मौजूद हो। अगर मैं कसीदे लिखूँ तो इसमें भी ये भी तेरे नाम और ज़िक्र से खाली ना हो। इसका मतलब ये है, अगर मैं आपको ये भी बता दूँ कि कसीदे मसल में किसी की तारीफ़ की जाती है तो कसीदे में ज़्यादातर जो तारीफ़ें की जाती हैं, तो ज़्यादातर ये जो हिंदुस्तान के जो लोग थे उनमें जो बादशाहों का ज़िक्र होता था, तो वो कसीदे के ज़रिए वो बादशाहों का ज़िक्र करते थे, क्योंकि उनके ज़हन में ये शायर के ज़हन में शोरा के ज़हन में ये बात होती थी कि ताकि हमें बादशाह कुछ नवाज़ दे, हमें कुछ पैसे दे दे, कपड़े दे दे, कीमती लिबास दे दे, सोना वगैरह दे दे। तो इसी वजह से यानी वो उनके लिए शायरी करते थे। क्योंकि मैं सोने की बात मैंने अभी छेड़ दी, तो इसमें सोने की बात यह है कि मैं किताबें पढ़ रहा था, तो एक किताब में लिखा हुआ था कि किसी शायर ने कह दिया, वो नाम मैं भूल गया हूँ, तो वो किसी शायर ने कह दिया कि यार ये सोना किसे कहते हैं। तो फिर उनको तकरीबन यानी शायर ने मतलब यानी वो अर्ज़ की और शायर ने कह दिया, अपने यानी नौकरों को कह दिया, उनको हुक्म दिया कि आप ऐसा करें कि ये जो शायर का जितना वज़न बनता है, तो वज़न जितना इनको सोना दिया जाए। तो मतलब यानी वो कह रहा था कि यार सोना क्या चीज़ है और सोना की क्या कोई सोना कीमती कितनी कीमती यानी ये चीज़ है या कितनी कीमती चीज़ है, तो लिहाजा उनको सोने के साथ इन्हें तोला गया। फिर एक और शायर थे, उन्होंने भी मतलब कसीदा लिखा हुआ था, तारीफ़ की हुई थी बादशाह की, तो उन्होंने भी इस तरह वो अर्ज़ कर दिया कि यार ये सोना कैसे कहते हैं या सोने की क्या अहमियत है, वो कीमती है, कीमती नहीं है। तो उस शायर को यानी हाथी जितना वज़न जो था, वो उतना सोना उनको दिया गया। तो यही बात है कि उनको यानी मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ यानी हालात और वाक़यात के तनाज़ुर में देखते उनको नवाज़ा जाता था।
کیونکہ وہ ان کی تعریف کرتے تھے. کس کی تعریف کرتے تھے؟ زیادہ تر قصیدے جو لکھے ہوئے ہیں یا جو قصائد لکھے گئے ہیں تو ان کو زیادہ تر انعام سے، اور مطلب یعنی جو انعام تھا وہ ان سے سرفراز کیا جاتا تھا، ان کو دیا جاتا تھا. تو یہ بھی مطلب یعنی یہاں پہ کہتے ہیں کہ شاعر کہتے ہیں کہ اگر میں قصیدے بھی لکھوں تو اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ضرور موجود ہو، مطلب قصیدے بھی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے خالی نہ ہوں. اور اگر میں غزل میں مطلب یعنی وہ شاعری کروں، غزل میں طب آزمائی کروں تو اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف اور حمد و ثنا موجود ہو. غرض جو بھی صرف ہو، میرا ہر قسم کا کلام، چاہے اس میں جو بھی کلام میں اس میں یعنی طب آزمائی کروں تو اس میں یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر یعنی وہ موجود ہو، تاکہ ان کا جو ذکر جہاں بھی میں جس میں بھی یعنی طب آزمائی کروں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود اس لیے ہو کیونکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے پناہ محبت کرتا ہوں. یہ شاعر کی یعنی اور ہر امتی کے دل میں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہونی چاہیے، اور ہر انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے پناہ محبت کرتا ہے. یہ تو تشریح ہو گئی ہے. ابھی ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو لیے چلتا ہوں، اگر کوئی ڈیٹیل کے ساتھ اگر وہ سننا چاہتے ہیں تو بھی وہ سن سکتے ہیں. شاعر اس شعر میں ہمیں کہنا کیا چاہتے ہیں؟ شاعر یعنی یہاں پہ اس شعر میں ہمیں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ شاعر یعنی تشریح طلب شعر میں شاعر اصل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری خواہش ہے، میری تمنا ہے کہ میرے کلام کی بھی کوئی بھی صنف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف سے خالی نہ ہو، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اظہار کا جو اظہار ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اظہار کرنا یا محبت کا اظہار کرنا، کیونکہ وہ دین و ایمان کا ایک حصہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت اور ذکر و ثنا این عبادت ہے. چنانچہ اگر میرا تمام کلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوصاف پر مشتمل ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو کوالٹیز تھیں ان پہ میرا کلام مشتمل ہونا چاہیے، تو میرے کلام میں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں بیان کی جائیں تو یہ جو محبت کا جو اظہار کر رہا ہوں یہ کبھی ضائع نہیں جائے گی، بلکہ میرے لیے آخرت میں یہ جو میں محبت کا اظہار کروں، جو شاعری کر رہا ہوں، تو اس میں مجھے آخرت میں یعنی اجر و ثواب سے نوازا جائے گا اور میری شفاعت اور بخشش کا ایک ذریعہ بنے گا. اس لیے میری خواہش ہے، میری تمنا ہے، میری آرزو ہے کہ چاہے میں ایک تنہا شعر لکھوں، قطعہ لکھوں، قصیدہ یا غزل لکھوں، ہر جگہ پہ مطلب یعنی میں جس میں بھی شاعری کروں تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور ذکر ضرور موجود ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوبیاں ہے وہ بھی میں ان میں بیان کروں. تو اسی وجہ سے ایک شاعر بھی یہاں پہ کہتے ہیں کہ حرف حرف لفظ لفظ ایک تیرے لیے، حرف حرف لفظ لفظ ایک تیرے لیے، نظم نظم شعر شعر تیرے تذکرے. یعنی شاعری کی ہر صنف یعنی وہ کیا ہے، یعنی وہ ایک خاص مزاج کی حامل ہوتی ہے. ہر صنف کا مزاج یعنی دوسرے صنف سے وہ بالکل مختلف ہوتا ہے. نظم کا مزاج غزل سے، اور غزل کا مزاج قصیدے سے، اور قصیدہ کا جو مزاج ہے وہ مطلب یعنی غزل سے وہ مختلف ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے شاعر شاعری کی جو مختلف اصناف کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میری خواہش ہے، میری تمنا ہے کہ میری تمام شاعری کا جو مرکز ہے، جو سینٹر ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بے پناہ محبت کرتا ہوں. میں شاعری کی جس سن میں بھی مطلب یعنی وہ میں شاعری کروں، جس سن میں بھی مطلب یعنی وہ میں شاعری کروں، جس سن میں بھی میں تبسمائی کروں، چاہے میں جو بھی شاعری لکھوں تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہو، کہ میں جو کچھ بھی لکھوں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سے خالی نہ ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا یہ ایمان کا ایک ذریعہ بھی ہے، اور اس ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے جس کی مدد سرائی یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی جس پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے کیا کرتے ہیں، یعنی سب درود و سلام وہ بھیجتے ہیں اور بھیجتے رہتے ہیں. مسلمانوں کو بھی اب وسلم پہ یعنی درود و سلام بھیجنا چاہیے، اور یہ ایمان کا تقاضا بھی ہے، کیونکہ اب وسلم کی جو زندگی تھی تو وہ امت کے لیے تھی، انہوں نے امت کے لیے کیا کیا نہیں کیا تھا. تو یہ ہر کسی کی ذہن میں یہ بات موجود ہوگی، اور ہر کسی کو یہ پتہ ہے کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی وہ دعا کہ جس وقت یعنی حضرت جو امام حسین رضی اللہ عنہ اور امام حسن رضی اللہ عنہ اس وقت ان کو یعنی سامنے لائے گئے، تو اس وقت وہ آسمان کی طرف ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یعنی وہ دیکھتے ہیں. تو جب دیکھتے ہیں تو اس وقت ان کو یہ منظر دکھایا جاتا ہے جس منظر میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ یعنی جو کیا جائے گا. تو اسی وجہ سے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ان کے لیے دعا مانگ سکتے تھے، لیکن دعا کیوں نہیں مانگی؟ دعا اس لیے نہیں مانگی کیونکہ انہوں نے اپنے خاندان کو مطلب یعنی اپنے جو جگر گوشے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس وقت فرماتے تھے کہ جو حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ، حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ محبت کرے گا
تو وہ گویا میرے ساتھ محبت کرے گا، اور جو میرے ساتھ محبت کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرے گا۔ تو اسی وجہ سے ان کے جو جگر گوشے تھے، ان جگر گوشے سے بھی زیادہ ان کے لیے مطلب وہ ایک قیمت یا اثاثہ تھے۔ تو اسی وجہ سے ان کے لیے انہوں نے دعائیں نہیں مانگی، ورنہ وہ دعا مانگ سکتے تھے، کیونکہ اگر آج بھی اگر ہم یہ مطلب ایک ذکر چھیڑ دیں یا یہ بات کہہ دیں کہ آج اگر کوئی بڑا سے بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو، بڑا سے بڑا کسی بھی ملک کا بڑا وزیر اعظم کیوں نہ ہو، تو ان کا دل تو نہیں چاہے گا کہ ان کے نواسوں کے ساتھ اگر کوئی زیادتی کرے، کیونکہ وہ اس وقت کوشش کرے گا، اور وہ مطلب یعنی مکمل طور پر وہ یہ کوشش کرے گا کہ میرے بچوں کو، میرے نواسوں کے ساتھ کوئی ظلم نہ ہو، کیونکہ کسی کا دل نہیں چاہتا۔ لیکن ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اپنے نواسوں کو یعنی امت پہ قربان کر دیا۔ یہ بڑی قیمتی بات ہوتی ہے، اور یہ مطلب یعنی ایسی بات ہوتی ہے کہ اس پہ اگر انسان جتنا بھی کچھ لکھے، جتنا بھی سوچیں تو وہ کم ہوگا۔ لہٰذا انہوں نے یعنی اپنی امت پہ یعنی یہ جو نواسے ہیں ان کو قربان کر دیا۔ اسی وجہ سے میں یہ بھی کہتا ہوں کہ کوئی بھی انسان نہیں چاہتا کہ ان کے بیٹوں کو یا ان کے نواسوں کو یا ان کو پوتوں کو کوئی نقصان پہنچے، کیونکہ کسی کا دل یہ نہیں چاہتا، اور ہر انسان یہ کوشش کرے گا کہ میرے نواسوں کے ساتھ، میرے بیٹوں کے ساتھ، میرے پوتوں کے ساتھ کسی قسم کی بھی مطلب کوئی زیادتی نہ کرے۔ تو لہٰذا میں یہ کہتا ہوں کہ اسی وجہ سے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمیں یہ تقاضا کیا جاتا ہے، اور یہ تقاضا ہونا بھی چاہیے کہ ہم آپ وسلم پہ درود و سلام بھیجیں، کیونکہ اس کا بھی الگ فائدہ ہے۔ تو اسی وجہ سے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی محبت ہماری ایمان کا ایک حصہ ہے، اور یہ ایمان ہماری ایمان اس سے مضبوط ہوتا ہے۔ جس سے محبت کی جائے اور جس کے ساتھ محبت ہو اور اس کا ہم ذکر نہ کریں تو یہ سب کبھی ممکن نہیں ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ اگر میں جس کے ساتھ محبت کرتا ہوں اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ میں محبت کروں اور وہ محبت کا اظہار میں اپنے لفظوں میں نہ کروں، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی ماننے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار مختلف طریقوں سے کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کے ذریعے میدان کارزار میں، جہاد کے ذریعے، عبادات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے ذریعے، اور نظم و نثر کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا کے ذریعے، یعنی غرض ہر شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ شاعر کا میدان یعنی چونکہ شاعری ہے، اس لیے وہ شاعری کے میدان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی مدح سرائی اور توصیف اور تکریم یعنی یا اسی طرح تعریف کرتے ہوئے اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے ایک شاعر ہے، ان کا ایک شعر ہے کہ تمام عمر کی محنت وصول ہو جائے، تمام عمر کی محنت وصول ہو جائیں، بس ایک نعت کا مصرع قبول ہو جائے۔ تو محسن کاکوروی کی شاعری کا مطالعہ کرنے سے ہمیں یہ بات یعنی پتہ چلتی ہے، اس بات کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ابتدائی زمانے میں یعنی وہ کس چیز میں یعنی تبازمائی کی ہوئی تھی، انہوں نے کس چیز میں یعنی وہ شاعری کی ہوئی تھی، وہ کچھ اور اصناف تھی۔ تو لہٰذا انہوں نے اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ غزلیات، قصائد اور مثنوی بھی انہوں نے لکھی ہوگی، انہوں نے لکھی، لیکن بعد میں ان کا جو یعنی جو رجحان تھا، جو جھکاؤ تھا، جو میلان جو تھا وہ مکمل طور پر حمد و نعت کی جانب وہ ہو گیا تھا، اور ساری عمر انہوں نے پھر یعنی حمد و نعت کے سوا کچھ نہیں لکھا تھا۔ شاعری کی ہر صرف انہوں نے اسی مقصد کے لیے استعمال کی، اور اسی میں انہوں نے پھر مطلب انہوں نے مقبولیت حاصل کی، انہوں نے شہرت بھی کمائی تھی یا شہرت پائی تھی۔ یہ ان کی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا ایک اظہار ہی ہے، کیونکہ انہوں نے یعنی ان کو اتنا زیادہ مقام ملا ہے۔ تو زمانہ یعنی انہیں یا لوگ انہیں یعنی حسانی وقت اور حسن الہند کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ شاعر اپنی اس عقیدت و محبت کا اظہار کرتے ہیں اور خواہش کرتے ہیں کہ میں آئندہ بھی کسی بھی سن میں مطلب یعنی وہ سخن آزمائی کیوں نہ کروں، میں کسی بھی سن میں مطلب یعنی میں شاعری کیوں نہ کروں، کسی بھی سن میں مطلب قلم کیوں نہ اٹھاؤں، تو وہ یعنی وہ ناسے خالی نہ ہو، کیونکہ مجھے یعنی ایسی شاعری مجھے پسند ہے کہ جس شاعری میں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ضرور موجود ہو، اور اصل میں یہ محبت کا ذکر بھی ہے، ایک ذریعہ بھی ہے، اور یہ محبت کا ایک اظہار بھی ہے۔ دنیا کی محبت میں ہم مثال کے طور پر اگر ہماری کسی کے ساتھ محبت ہوتی ہے، ہم کسی کی تعریف میں مطلب کچھ لکھتے ہیں تو اس لیے لکھتے ہیں کیونکہ ہمارے دل میں ان کے ساتھ محبت ہوتی ہے۔ تو اسی وجہ سے یعنی ہر انسان کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ مطلب یعنی مختلف قسم کی کتابیں کسی کے ساتھ لکھتے ہیں، یا اسی طرح جو سسِ احمد خان کے حوالے سے جو کتابیں لکھی ہوئی ہیں، ان کے جو دوست تھے یا ان کے احباب تھے، تو ظاہری بات ہے کہ کتاب اس لیے لکھی جاتی ہے کہ انہوں نے کچھ کیا ہوا ہوتا ہے۔ یا اسی طرح آپ کو بھی پتا ہوگا کہ جس علامہ اقبال رحمۃ اللہ کی جو شاعری ہے، تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ کے اوپر کتنے لوگوں نے ریسرچ نہیں کیا ہوا، یعنی ان کے اوپر بہت زیادہ ریسرچ کیا گیا ہے۔ یعنی سب سے جو اللہ تعالیٰ نے ظاہری بات ہے کہ ہر انسان ان پہ ریسرچ کرتے ہیں، بہت ساری ریسرچ لوگوں نے ان پہ کی ہوئی ہے، تو بہت سارے یعنی وہ جو اہل زبان ہیں انہوں نے ریسرچ کی ہوئی ہے، مطلب ان کے اوپر مقالے لکھے گئے ہیں، یعنی فل کے PhD کے،
تو وہ اس لیے لکھتے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ محبت کا اظہار بھی کر رہے ہیں، اور ظاہر کیونکہ ان کی جو شاعری ہے وہ ہمارے لیے پتہ چلے کہ اس میں انہوں نے جو شاعری کی ہوئی ہے، تاکہ ان کی شاعری کی جو راز ہے وہ سارے لوگوں پہ کھل جائے، تو اسی وجہ سے لوگ ان کے اوپر یہ نہیں ریسرچ کرتے ہیں۔ بہرحال مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس شعر کی تشریح سے فائدہ ضرور اٹھائیں گے، اور آپ کو چاہیے کہ جو تشریح میں نے اپلوڈ کی تو اس کے ساتھ آپ مزید بھی اپنی طرف سے یہ مطلب آپ شاعری ملا کر یا تشریح ملا کر آپ اپنی طور سے بھی شاعری کر سکتے، تشریح کر سکتے ہیں۔ اگر میرے جو لفظ ہیں، میں نے جو لفظ استعمال کیے ہیں، تو یہ آپ خود بھی الفاظ کے ذریعے آپ الفاظ ادھر ادھر کل ملا کے آپ بنا سکتے ہیں اور آپ تشریح کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو زیادہ سے زیادہ نمبر ملیں گے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کی جو کاوش ہے، آپ جو کوشش محنت کر رہے ہیں، تو اس محنت کا صلہ آپ کو ضرور ملے گا، کیونکہ جو بھی اسٹوڈنٹ ہے وہ کسی بھی چیز کے لیے محنت کیوں نہ کریں، ان کی محنت کبھی ضائع نہ گئی ہے اور نہ کبھی جائے گی۔ لہٰذا آپ لوگ پر امید رہیں اور اللہ تعالیٰ سے بھی ایک امید رکھیں، اور جس طرح یہاں پہ شاعر نے یہ تمنا کیا ہوا ہے، خواہش کی ہوئی ہے، تو ان کو جو ایک نام ملا ہوا ہے وہ کیوں ملا ہوا ہے؟ کیونکہ انہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار کیا ہوا ہے، اور جو لوگ بھی محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے ایک بات یہ بھی ہے کہ دنیا میں جو لوگ بھی جن کی لوگ کے ساتھ محبت کرتے ہیں یا محبت رکھتے ہیں، چاہے وہ کوئی لوگ کیوں نہ ہوں، اگر علماء کے ساتھ لوگ محبت کریں گے تو وہ جب یہاں مر جائیں گے تو کل ان کے ساتھ مطلب وہ اٹھیں گے، اور ان کی شفاعت بھی اللہ تعالیٰ وہ کر سکتے ہیں ان کے لیے، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ علماء کے ساتھ ہمیں محبت رکھنی چاہیے۔ بہرحال مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اب ان اشعار کی تشریح سے فائدہ ضرور اٹھائیں گے۔ تب تک کے لیے مجھے بھی خصوص دعا میں یاد رکھیے گا، اور کمنٹس میں کچھ نہ کچھ اظہار ضرور کیجیے گا، کیونکہ مجھے بھی پتہ چلے کہ میری شاعری کی جو تشریح ہے، جو شاعری کی جو تشریح اپلوڈ کروں، کیا یہ صحیح ہے صحیح نہیں ہے۔ بہرحال تب تک کے لیے مجھے دے اجازت، اللہ نگہبان۔